अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक खैर आफ़ियत से गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग उसमें अपने अपने तरीके से नेकियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गुरबा को खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे दस्तरखान कायम हैं, बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, और वहाँ पर उनके घरों पर जाकर उनकी इमदाद कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ इदारों का काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। बहुत सारे इदारों की प्रिंटेड गाड़ियाँ घूम रही होती हैं इलाके में, मोहल्ले में, लोगों के घरों पे भी जा रही होती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट गाड़ियों में जाते हैं, खामोशी से जाते हैं, चुपके से जाते हैं कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो, और उस नादार या उस सफ़ेद पोश फैमिली की खिदमत भी हो जाए, मदद भी हो जाए। हमने अपने पिछले शो में बात की थी फैज़ दाता गंजबख्श वेलफेयर की, और आज भी उन्हीं के जो रूह रवां हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर आलम सिद्दीकी, जो कि चेयरमैन हैं फैज़ दाता गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट के। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर साहब, आप दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब होमियो डॉक्टर मोहम्मद इमरान, जो कि ट्रस्टी हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल सर्विसेज के फैज़ दाता गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट के। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद सरवर इकबाल साहब, जो कि ट्रस्टी हैं इसी ट्रस्ट के। बहुत शुक्रिया आपका सरवर साहब। और नाज़रीन, हम वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के हवाले से ज़रूर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि फैज़ दाता गंजबख्श वेलफेयर किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, अब तक क्या काम किया है, आगे क्या काम करने का इनका इरादा है, और माह रमज़ान में ख़ास तौर पर इस अशरे में ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फैज़ दाता गंजबख्श वेलफेयर की फलाही सरगर्मियों के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब, जनाब होमियो डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब और जनाब सैयद सरवर साहब। ज़ुबैर आलम साहब, आप बताइए, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं, और राशन के हवाले से आपने पहले भी बताया था, तो ईद की आमद है, उस हवाले से क्या करें? देखिए, रब तबारक व तआला की रहमत से जब पिछले प्रोग्राम में हम बैठे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि संडे और मंडे तक हम अपने जो हमारे कमों बेशी 700 लोग हैं, इनको हम राशन इनके घर तक पहुंचा दें। हमने उनको भी पहुंचा दिया, और रब की रहमत से उससे कई गुना ज़्यादा जिन लोगों ने, नए लोगों ने रब्ता किया, उनके अभी हम पहुंचा कर आ चुके हैं। कल हमारा सिर्फ आखिरी दिन है मंगल, जो कुछ राशन पहुंचाना है। कल तक राशन का काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। फिर उसके बाद ईद की तैयारी है। ईद के लिए हम करते ही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पास पहले से रजिस्टर हैं, जिनको हम कपड़ा पहुंचाते हैं उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए, और ईदी की सूरत में एनवलप देते हैं। तो ये काम होता है। ईद के रोज़ जो है, मेन ईद के रोज़ हम यतीम खाना में प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं एक अरसे से, साल से। तो नीयत है इस साल भी, अगर मैं पाकिस्तान में रहा जब भी, और अगर मैं नहीं रहा तो इंशाल्लाह, और जो ट्रस्टी हैं हमारे वेलफेयर के, इंशाल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं उम्रे पे चले जाऊँ। चले इंशाल्लाह। हाँ, दुआ करिएगा आफियत के साथ। इंशाल्लाह। राइट। और जनाब इमरान साहब, आप बताइए कि मेडिकल के शोबे में क्या काम कर रहे हैं, और इसके अलावा और कितने शोबों में काम कर रहे हैं? देखिए, मेडिकल के शोबों के अलावा जो है हमारे यहाँ एक वेकेशनल सेंटर जो है ख़वातीन की जो है ना मशीन से आरास्ता एक प्रोग्राम चलता है, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, कोरंगी में और औरंगी टाउन के अंदर ये वेकेशनल सेंटर बने हुए हैं। और बुनियादी जो ज़रूरत है वो इलाज की, लोगों की, वो इस शहर के अंदर तकरीबन 7 क्लिनिक हैं जो हमारी वेलफेयर के नाम पर चल रही हैं। उसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड और होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए जो है ना मरीज़ों को शफायाब कर रहे हैं। कौन कौन से इलाकों में ये क्लिनिक आपके? हमारी कोरंगी में है 2 क्लिनिक्स हैं, शाह फैसल कॉलोनी में है, लियारी में, सरजानी टाउन में है, नॉर्थ कराची में 3 क्लिनिक्स हैं हमारी। तो इस तरह टोटल हमारी 7 क्लिनिक्स मौजूद हैं शहर में, जो कि अपने तकरीबन 2018 से ये क्लिनिक्स ऑन है। सही। और इसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज ही है? बिल्कुल होम्योपैथिक तरीका इलाज है। किसी जगहों पे जो क्लिनिक्स हैं हमारी जो हैं, वो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, और वहाँ पर जो है स्किन डिजीज़ के हवाले से भी मरीज़ों को देखा जाता है। अब तक कितने मरीजों को आप देख चुके हैं अंदाज़ा? मरीज़ की तादाद तो एक्चुअल कोई ऐसी याद नहीं है, पर ये कि 2018 से लेकर अब तक अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत सारे मरीज़ हैं। कैंसर के हैं, हेपेटाइटिस के हैं, डायलिसिस के हैं, उसके जोड़ों के दर्द के हैं, मैदे की तकलीफ़ में, उनमें तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को अच्छा खासा एक फ़ायदा हुआ है। चलिए, ज़बरदस्त। जनाब सरवर साहब, जी सर, आप बताइए कि ट्रस्ट के मामलात कैसे जा रहे हैं, और इनको चलाने के लिए ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज तो चाहिए होते हैं, वसाइल। जी बिल्कुल, माशाल्लाह माह रमज़ान की बरकत है
کہ ہر سال جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس سے اللہ کے خاص کرم اور فضل سے اس سے بڑھ کر ہی ہم کام بھی کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ اب یہ عید کے راشنز کے اس کے رمضان کے راشن سے اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب عید ملن اور غربا کے حوالے سے ان کی ہیلپ کے حوالے سے ان کی عیدی اور عید ملن کے حوالے سے اب ہماری تیاری ہے. تو ماشاءاللہ اہل سادات میں بھی اور غیر سادات میں بھی جو مستحق خوددار اور غریب نادار لوگ ہیں ان تک ان کے گھر تک ہم نے ماشاءاللہ جس حد تک کوشش رہی اللہ پاک قبول فرمائے ان کا حق ان تک پہنچایا ہے. اور باقی عید کے بعد ہمارا اور کچھ پلان ہے کہ کچھ غریب اہل سادات ہوں یا غیر سادات ہوں جو ان کے مکانات کچھ ڈسٹرب ہیں, بہت زیادہ پوزیشن قسم پرسی کا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو چپس کے ٹھیلے ہیں یا سبزی کے ٹھیلے ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور جو چھوٹے موٹے روزگار کے جو ہم فنڈ فراہم کر سکتے ہیں یا چیزیں ہم فراہم کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی دکانداری کے حوالے سے, تو اس پر ہمارا ایک فوکس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمارا جو ایک ٹارگیٹ ہے اس کو اللہ پاک پائے. آپ نے جیسے پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ سادات کے لیے آپ خاص طور پہ جیسے راشن وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, تو اس پر کئی لوگوں نے پھر ہمیں میسج کی اور ہم سے پوچھا کہ بھائی سادات کے لیے خاص الگ سے یہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سادات کے لیے کیوں الگ ہوتا ہے. جی جی, سادات کے لیے اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ آقا کی امت میں سے خاص ان کے گھرانے اہل سادات ہیں. اب ان کو نہ زکوٰۃ لگ سکتا ہے, نہ فطرہ, نہ صدقہ, تو وہ پاک پیسے ہوں اور مخیر حضرات جو اللہ کی رضا کے لیے اہل سادات کے حوالے سے ان کی خدمت کریں, تو ان کو ہم کسی اس طرح کے پیسوں میں سے نہیں دے سکتے. تو ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ادارے سے جڑے ہوئے, وہ کہتے ہیں بالکل ہم حاضر ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حق جو خوددار اور غریب اور مستحق ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور وہ واقعی مستحق ہیں تو ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور غیر سادات تو وہ کہیں نہ کہیں سے زکوٰۃ اور مختلف لوگوں کے حوالے سے وہ لے لیں گے یا مانگ لیں گے, لیکن یہ تو مانگتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ اس طرف ہمارا قدم ہے اور اللہ پاک بہت اس کے صدقے کرم بھی کر رہا ہے. بڑا فضل مالک احسان ہے. رائٹ, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم, اپنا نام بتائیے, کس علاقے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مسز ناصر لائف سے بات کر رہی ہوں. جی جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں بھائی میرے کہ جے ڈی سی سیلانی وغیرہ کے یہ جو ہوتے ہیں راشن کے, یہ جیسے میں ابھی ٹی وی میں لائیو پروگرام دیکھ رہی ہوں آپ کو اختر شاہین صاحب, تو یہ کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو راشن دیتے ہیں, کس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ میں تو صاحب حیثیت ہوں الحمدللہ, کرائے پر تو ہوں, لیکن یہ کہ میری شوہر کی گورنمنٹ جاب ہے, میری چھوٹی بہن بہت پریشان ہے بہت زیادہ. تو اب میں کہیں دیکھتی ہوں تو میں ان کے لیے کوشش کرتی ہوں لیکن کہیں سے جواب نہیں آتا. تو ان کو کیا مدد چاہیے؟ جیسے ان کو ہر ماہ راشن کی مدد مل جائے. وہ کرائے پہ رہتی ہیں, 2 بچے ہیں, ساس ہیں, شوہر ان کا ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, لیکن ویلڈنگ کے کام میں اگر 800 روپے دہاڑی ہے تو انہیں 12-14 ہزار گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے کہ گھر کے خرچے کے لیے بچوں کی پریشانی ہو جاتی ہے, اسکول فیس وغیرہ نہیں دے پاتی وہ. صحیح ہے, اگر ٹھیک تھوڑی ہے. راشن کی کس طرح سے ہیلپ ہو جائے ان کی, تو یہ کہ وہ رینٹ پہ رہتی ہیں تو ان کا گزر بسر ہو جائے, ورنہ وہ پھر اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اسکول سے ہٹا لیتی ہیں. وہ چلیں, زبیر عالم صدیقی صاحب نے آپ کی بات سن لی ہے. آپ اپنا ایڈریس اور فون نمبر ہماری ٹیم کو نوٹ کروا دیں تو وہ ہم ان کو شیئر کر دیں گے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تو جناب زبیر عالم صدیقی صاحب, جی کالر نے بھی ابھی ریکویسٹ کی, ایسے اور بھی کافی لوگ ظاہر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو, تو وہ طریقہ کار بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ طریقہ کار تو میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کئی نجی چینل کو میں نے بتایا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں ہم سے رابطہ کریں. نمبر ہمارا چل رہا ہوتا ہے اسکرین پہ, ہم سے رابطہ کریں. نہ ہم آپ سے NIC لیتے ہیں, نہ ہم آپ کو لائن لگواتے ہیں, نہ کوئی درخواست جمع لیتے ہیں. ہمیں آپ بتائیں, کراچی کے تقریباً ہر علاقے میں ہمارے اپنے رضاکار موجود ہیں. وہ آپ کے یہاں جائیں گے, نہ آپ کے گھر کا ہم ویڈیو بنائیں گے, نہ کوئی درخواست آپ کا لے کر کوئی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں گے کہ یار دیکھیں آج ہمارے پاس اتنا درخواست جمع ہے اور آپ یہ کریں وہ کریں. اس طرح یہ مزاج نہیں ہے, نہ میرا نہ میرے ویلفیئر کے لڑکوں کا, نہ ہمارے ٹرسٹیوں کا. تو ہم یہ کریں گے کہ جب یہ درخواست جا کے معلوم کر لیں گے, ہم جس علاقے سے کال آئی ہے وہاں کے لڑکوں کو ہم وہ نمبر شیئر کریں گے, وہ جا کے گھر دیکھ لیں گے. صحیح معنوں میں مستحق لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ ہر مہینے ان کے گھر پہ راشن پہنچے گا. اگر اسکول کا مسئلہ ہے, فیس کا مسئلہ ہے, تو ہم ان کے بچوں کے لیے جو جس اسکول میں ان کا بچہ پڑھ رہا ہے, جیسے لائیو پروگرام میں کافی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ایسا بھی ہے کہ یعنی کہ
وہ گھرانہ بھی دیکھ رہا ہوگا جن کے سال کا فیس ہم پے کر کے آ چکے ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی کہ ہم جا کر وہاں کے ہیڈ سر سے ملتے ہیں, اسکول اسٹاف سے مل کر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل 12 ماہ کا فیس کتنا ہوتا ہے اس بچے کا, تو وہ بتاتے ہیں یار سپوز 10,000 ہے, تو ہم بولتے ہیں آپ اس پہ کم کریں, ہم ون ٹائم پے کریں گے. تو وہ اسکول والے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کم کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے, یعنی کہ سمجھے 60-70% لیتے ہیں 12 ماہ کا, اور وہ ان کو رسید بنا کے اس بچے کو دے دیا جاتا ہے. اس بچے کو پھر اسکول میں تنگ نہیں کیا جاتا ہے. ابھی اسی طرح مدیر کا ایک مسئلہ تھا کہ بچی کو یعنی کہ بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا. 7-8 کلاس کی بچی تھی, تو ایک بچی 9 کلاس کی تھی, ایک بچہ 10 کلاس میں تھا. تو اللہ کی رحمت سے ہم گئے اور وہاں جا کر ہم نے اس اسکول میں فیس پے کیا, اور اس کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں ٹوٹل پیپر تک کے فیس کا بتا دیں. تو انہوں نے سر نے کہا کہ یار دیکھیں میٹرک کا جو ہے نا یہ بورڈ کا جو فیس ہے یہ ہم ابھی آپ سے نہیں لیں گے, باقی فیس آپ جمع کروا دیں, جو بھی 3-4 ہزار روپے اس ٹائم ہوگا وہ یہ گھر والے خود پے کر دیں گے. تو اس طرح ہم نے فیس جمع کروا دیا اللہ کی رحمت سے. زبردست, یہ تو اچھی بات ہے. تو عمران صاحب آپ یہ بتائیے کہ جہاں آپ جیسے کلینک آپ نے بنائے ہوئے ہیں تو فیملی فزیشینز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑا اہم ان کا رول ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی صورت میں بر وقت اس پیشنٹ کو ریفر کیا جائے, تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں زبیر بھائی نے ابھی جیسے فیس کے بارے میں ایک بات کہی نا کہ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, لوگ ہم سے بات کریں. اسی طرح میں اب ہماری جو ویلفیئر ہے وہ نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ایک ہسپتال بنانے کا ایک سوچ رکھتی ہے. اس میں ہم اپنے مختلف جو ہے نا جو ایکس رے سینٹر ہے, ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے, گائنی ڈپارٹمنٹ ہے, اور جنرل فزیشین ہے, اور باقی ٹی بی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو وہ ہم اپنے ہسپتال میں انشاءاللہ اس کو ٹریٹ کریں گے. اب کہیں ہم ریفر نہیں کریں گے, ویسے تو ہم ریفر مختلف ہسپتالوں میں کرتے ہیں اور ان کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم اٹھاتے ہیں. جیسے کہ ڈیلیوری کیسز ہیں, ایکس رے کے ہیں, ٹی بی کے ہیں, ڈائلیسس کے ہیں. ڈائلیسس کے بہت پیشنٹس ہیں ہمارے پاس, گردے خراب ہو گئے ہیں جن پیشنٹس کے, ان کے, اور باقی جو ایمرجنسی فرسٹ ایڈ پیشنٹ جس میں کسی ایکسیڈنٹل کیس کے اندر جو کہ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو بھی ہم مختلف ہسپتال میں ریفر کرنے کے بعد ان کا بھی فیڈ بیک لے کر ان کے جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ان کو ہم کیری کرتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام یونٹ کے اندر آپ بھی اپنے اسکرین پہ ہمارے نمبر چلا دیے گا, جتنے بھی ایسے پیشنٹس ہوں جو مستحقین ہوں اور جو ہے نا وہ بیچارے اپنا علاج نہ کروا سکتے ہوں, مہنگے ٹیسٹ سے پریشان ہوں, وہ فیض داتا کی 7 برانچوں میں سے کہیں پہ بھی جا کے اپنے علاقوں کی برانچوں میں جا کے اپنا علاج فری آف کاسٹ کروائیں. اچھا زبردست. تو جناب سرور صاحب یہ بتائیے کہ لوگوں کی مشکلات تو بہت ساری ہوتے ہیں, مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں, کس طرح کے واقعات اور حالات آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ واقعات تو سر بہت, اس وقت جو کرونا میں بھی پوزیشن تھی اس سے بھی کہیں زیادہ حالات اور زیادہ خراب ہیں مہنگائی کی وجہ کر, اور یہ بہت زیادہ گراں فروشی ہے. تو بس میں یہی کہوں گا اپنے تمام مخیر حضرات سے بھی اور اداروں سے بھی جو ہماری طرح اور بھی بہت سارے ادارے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, تو ان سے درخواست گزار یہی ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے امت مسلمہ پر, اور خاص کر ہمارے پاکستان کے حال پر, اس میں یہ ہے کہ دینی اداروں کو جتنے بھی لوگ دیتے ہیں وہ یقیناً دیتے ہیں, دیں, میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن انسان کا سب سے پہلے پیٹ ہے. تو اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ عوام خاص کے مخیر حضرات اور جو نچلا طبقہ ہو یا متوسط طبقہ ہو, درمیانہ طبقہ, وہ سب اپنے ان پر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان, پورا کراچی, پورا ہم اپنا محلہ نہیں سنبھال سکتے, لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں جو آپ کے نالج میں ہوں, جو ہمارے نالج میں ہوں, جو ہمارے دوست احباب کے نالج میں ہوں, ان تک کی بھی اگر خبر گیری کر لی جائے. اور یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے قرابت داروں, رشتہ داروں, آس پڑوس, عزیزوں کا خیال رکھو. تو اس پر یہ ہے کہ جو ہم جن تک پہنچ سکتے ہیں ان کی کم از کم خبر گیری کریں, ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم نہیں بھی کر سک رہے تو اداروں سے ٹچ ہوں, جو ادارے ان تک پہنچا دیں, اور ان کے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے, کس علاقے سے بول رہے ہیں؟ سر میں شہباز بات کر رہا ہوں, لیاری ایکسپریس, گرام کوٹ, لیاری 36 سے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر وہ کاروبار میں تھوڑا مسئلہ تھا نا, تو وہ مزدور بندے راشن پہلے رمضان سے نا کوئی راشن نہیں ملا, تو پریشانی, اور مکان بھی سنبھلو کرائے کا ہمارا, تو کرایہ کا بھی سنبھلو, مکان بڑھ رہا ہم لوگ. گورام گوٹ لیاری والی چلیں, تو آپ بھی اپنا ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کروا دیں ہماری ٹیم کو, تو اس میں دیکھ لیں گے نا. تو زبیر بھائی کیا آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آخری بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کے فوراً بعد جو ہے ہم 1000 بندے کو روزگار اسکیم ایک پروگرام کر رہے ہیں. ہم
خود کفیل آسان پروگرام، روزگار آسان روزگار پروگرام. تو خود کفیل یعنی کہ عام طور پہ جو لوگ مانگ رہے ہیں اس سال، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ 1000 لوگوں کو ہم روزگار فراہم کریں، جس میں یعنی کہ چھوٹا کام ہو، سبزی کا ٹھیلا کوئی لگانا چاہتا ہے، کوئی فروٹ بیچنا چاہتا ہے، کوئی چپس کا ریڈی لگانا چاہتا ہے، کوئی پان کی کیبن کھولنا چاہتا ہے. تو اس طرح چھوٹا چھوٹا کام کر کے 1000 لوگوں کو ہم بے روزگار لوگوں کو روزگار دے کر ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کو ہم راشن دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جس طرح یہ فون آتا ہے کہ یار یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے، تو یہ اگر کام کرنے والے بن گئے، ہم ان 1000 بندوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. جس طرح آج تک ہم نے NIC کا کہا کہ NIC ہم نہیں لیتے ہیں، کوئی درخواست نہیں لیتے ہیں، یہ روزگار اسکیم جو ہم چلائیں گے اس پہ ہم فارم فل کریں گے، ٹوٹل فارم فل کر کے ان کو روزگار اسکیم کے ذریعے روزگار فراہم کریں گے. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ 1000 لوگ اگلے سال دینے والے ہوں گے انشاءاللہ الکریم. تو اس کے لیے ہمیں بڑا فنڈ چاہیے، کم و بیش 50 ملین پاک روپیز کی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ کراچی نہ پہلے کم تھا نہ اب کم ہے، اور یہاں جو مخیر حضرات ہیں، سیٹھ ہیں، تاجر برادری ہیں، یہ اگر چاہیں تو میں نے پہلے بھی اختر بھائی آپ کو کہا بھی پروگرام میں کہ اگر کراچی صحیح معنوں میں 100% زکوٰۃ نکال دے، اور زکوٰۃ صحیح معنوں میں لینے والا بندہ کوئی نہ ہوگا. لیکن اس میں پھر مجھے کچھ میرے جو دوست ہیں سیٹ لوگ، ان لوگوں نے فون کیا کہ یار زبیر بھائی یہ کون سی بات آپ نے کہی، ہم تو زکوٰۃ نکالتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ سے اختلاف جو ہے نا میرا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کس طرح نکالتے ہیں؟ 5000 کا راشن دے دینا ہے. کتنا دینا ہے بھائی؟ 1 لاکھ راشن دینا ہے. 1 لاکھ راشن دینا ہے، 5000 کا راشن. یہ 5000 کا راشن نہیں دیں یار، آپ 50,000 روپے کا ایک ریڑھی بنا کے ایک بندے کو دے دیں. آپ 1 لاکھ لوگوں کو راشن دے رہے نا، نہیں دیں، آپ اس میں سے 20,000 لوگوں کو روزگار کروا دیں. تو یہ تمام سیٹ لوگوں کے لیے، تمام تاجر برادری کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اچھا زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت اچھا زکوٰۃ نکالتے ہیں. مگر وہ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ اپنے حساب سے، آپ اپنے دماغ سے کہ یار ہم زیادہ سے زیادہ راشن بانٹ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر دیں، آپ زیادہ لوگوں تک نہ جائیں، آپ جو ہے کم سے کم لوگوں میں ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا جناب زبیر احمد صدیقی صاحب موجود رہے. عمران صاحب آپ کا شکریہ، سرور صاحب آپ کا بھی شکریہ. وقت کی چونکہ قلت رہتی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی شو میں پھر دوبارہ اس پہ بات ہوگی. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتائیں گے سکرنٹ سے.